बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी में, हूँ आपका मेज़बान अवेस रज़ा अब्बासी। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किया करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, दस्त कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये प्रोग्राम हमारा जो होता है, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एक मौजू होता है, उस मौजू पर हम गुफ्तगू करते हैं। और वो गुफ्तगू किससे होती है? वो गुफ्तगू होती है उलमाए किराम से। वो उलमाए किराम के जो अंबिया के वारिस हैं, और वो उलमाए किराम के जो हमें सीधा रास्ता बताते हैं, कि जो वो रास्ता बताते हैं कि जिस पर हमने चलकर आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। राह निजात का रास्ता है, राह हिदायत का रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता है और हमारी निजात का रास्ता। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक नातख़्वां भी मौजूद होंगे। आप वैसे तो देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ एक अल्लामा साहब होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं और अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो एक मौजू पर ही लेके चलते हैं। मगर आज हम इस प्रोग्राम को एक नातख़्वां के साथ हम आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नातख़्वां की नात के साथ आगाज़ करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि रबीउल अव्वल का जो वक्त है करीब आने वाला है, दिन करीब आने वाला है। हम चाह रहे हैं कि हुजूर की मदह सराई भी हमारे इस प्रोग्राम में होती चली जाए, साथ साथ हमारे साथ नातख़्वां भी हों और इस प्रोग्राम का जो है एक मज़ा वो और दोबाला होता चला जाए। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हुजूर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया, जज़ाकल्लाह आप तशरीफ़ लाए। हुजूर क्या हमें आज सुनाएंगे आप? जी, ये नात शरीफ है, सुना रहा हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मुहम्मद की गुलामी का। शरफ मुझको शरफ मुझको भी हासिल है मुहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। करम कितना है फ़ख्री उनकी ज़ाते पाक का मुझ पर। करम कितना है फ़ख्री उनकी ज़ाते पाक काया मुझ पर। मैं इतने दूर हूँ लेकिन मुझे हासिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये
دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ اورنگزیب بھائی، آپ نے کلام ہمیں سنایا، نعت ہمیں سنائی، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، آپ کو روضہ رسول پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس پروگرام میں ہم نے موضوع بھی کچھ ربیع الاول کے حوالے سے رکھا ہے کہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، کہ وہ مہینہ کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ مہینہ کہ جسے پوری دنیا 12 ربیع الاول کہہ کر مناتی ہے. اور وہ کیوں مناتی ہے؟ کیونکہ آقا کی ولادت کا مہینہ کہہ کر مناتی ہے، آقا کی ولادت کا جشن مناتی ہے. کہ آج ہم اپنے بچوں کی سالگرہ گھروں میں کرتے ہیں، بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، بڑی بڑی تقریبات رکھتے ہیں، مگر جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو پھر تمام وہ تقریبات، تمام وہ کیکس ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اور وہ آقا کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ آقا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیارے آقا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قیامت کے دن آپ کی شفاعت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ، سب سے پہلی وجہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسے ربیع الاول کہتے کیوں ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شرجیل صاحب، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت شکریہ حضور تشریف لانے کا. آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کہا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ جو ہوتی ہے، تو ربیع الاول کو ربیع الاول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل اذا شئت سهلا. اذکر نفسی وإیاکم باخلاص النیت للہ تعالی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جیسا کہ آپ نے سوال میں مجھ سے پوچھا کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے، تو اگر ہم اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں تو ربیع الاول جو ہے وہ منتھ میں تیسرا مہینہ ہے، یعنی کہ تیسرا منتھ جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہے. اور ربیع الاول کا نام رکھنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب منتھ کے نام یعنی جو مہینوں کے نام تجویز کیے جا رہے تھے، تو جس وقت ربیع الاول، ربیع اصل میں کہا جاتا ہے موسم بہار کو. ربیع ہمیشہ، ربیع کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ موسم بہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب اس منتھ کی بات آئی تو اس وقت کا جو موسم تھا وہ بہار کا موسم کی ابتدا تھی، تو اسی وجہ سے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. اسی طرح سے صرف اس مہینے کا ایک اور نام ربیع النور شریف بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے، اور تمام انبیاء کے سردار ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، رحمت بھر کر تشریف لے کر آئے. تو اس وجہ سے اس مہینے کو ربیع النور شریف بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب آپ نے جو ہے وجہ بتائی کہ ربیع الاول بہار کی وجہ سے بھی، کہ بہار کا موسم تھا. اور یقین مانیے کہ دور حاضر میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو کسی چیز سے اگر موسوم کیا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فی الوقت کیا چل رہا ہے موسم، یا وہ وجہ تسمیہ کیا ہے، ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تمام چیزیں اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں. اور ربیع الاول کو بہار کی وجہ سے جو ہے ربیع الاول کہا گیا. بہار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ آقا تو پھر وہ بہار ہی تو ہے. وہ ایسی بہار ہے کہ جو گناہ گاروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں گے. وہ ایسی بہار ہیں کہ جو غمزداؤں کے چہروں پر جو ہے پریشانیوں کے آثار دور کریں گے، مسکراہٹ لے آئیں گے. وہ آقا ایسے ہی تو ہے کہ جو قیامت کے دن بخشوائیں گے، اپنے امتیوں کو پل سے پار لگوائیں گے. وہ آقا وہی تو ہے کہ جو میزان کے پلڑے میں اپنے امتیوں کے گناہوں کو کم کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کریں گے، اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے، جنت میں داخل کروائیں گے. وہ آقا وہی تو ہیں کہ جو حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے. اور وہ آقا وہی تو ہیں کہ جو جنت میں اپنے امتیوں کے ساتھ ہوں گے، آقا کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. وہ آقا کے جو قیامت کے دن تشریف فرما ہوں گے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، امتی دیدار کر رہے ہوں گے، اور تمام امتیں
جگہ بجگہ سب گھوم رہی ہوں گی، جا رہی ہوں گی، آقا فرمائیں گے کہ کسی کے پاس کیوں جاتے ہو، میں ہوں نا، میرے پاس آؤ. ہر کوئی اس دن یہ کہہ رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، مگر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. وہ آقا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کہ جن پر ایک بار درود پڑھنے سے 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام، ہمارا یہ موضوع جو چل رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے، اس پر ہم ایک اور سوال علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. علامہ صاحب، اس حوالے سے آپ کوئی ہمیں احادیث بھی سنا دیجئے، کوئی قرآن پاک کا کوئی فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ وہ بہار کا موسم تھا اس لیے اسے ربیع الاول کہا گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات ہیں، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے. جی بالکل، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے، آپ کی ولادت کی بات کی جائے، اور آپ کی ولادت کو اگر ہم قرآن پاک سے ثابت کرنا چاہیں تو بالکل بے تحاشا جو ہے اس میں قرآن پاک کی آیاتیں بھی جو ہیں ہمیں جو ہے دریافت مل جاتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے احادیث کریمہ سے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں جو ہے میرے میلاد جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود منایا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے سراپا نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو سب سے بڑی نعمت جن کی بدولت ہمیں تمام نعمتیں ملی، تو کیا ہم ان کی تشریف آوری کا جو ہے وہ چرچا نہیں کر سکتے؟ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے درمیان، یعنی لوگوں سے خطاب فرمایا، مومنین سے خطاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک تمہارے درمیان تم میں سے وہ عظیم رسول موجود ہے. جو عظیم رسول کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، جن کے پاس تمہارا مشقت میں پڑنا، یعنی کہ یہاں پر ایک بات ہمیں واضح پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے. اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے آبدیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری اتنی، اگر امتی جو ہے وہ تھوڑی سی بھی مشقت میں آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. اور آگے فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے لیے ہمیشہ بھلائی کا ہی سوال کرتے ہیں. اسی طرح اسی آیت کریمہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسلمانوں پر بہت رحم، مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو سراپا نعمت ہے ہمارے لیے. کہ اور اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں یا مفسرین کی تفسیر پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. آپ کے جو امت سے محبت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طرح سے آپ کا جو امت کے لیے کردار ہے، آپ کا جو امت کے لیے رویہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ سنت الہی ہے. سنت مینز طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے میرے محبوب کا ذکر کرو. اور جب ہم میلاد کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر میلاد مناتے ہیں. اسی طرح سے یہ تو صرف قرآن پاک کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. احادیث کریمہ میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں. صحابہ نے نہایت ادب کے ساتھ اس بات کو عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تو ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث پاک میں آگے فرمایا کہ میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان فرمایا یہاں پر، اور اسی کے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا
اور اس مخلوق میں سب سے بہتر مجھے بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قبیلوں کو پیدا فرمایا، یعنی اس مخلوق کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا اور سب سے بہترین قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبیلوں میں گھرانوں کو پیدا فرمایا، گھرانے بنائے اور سب سے بہترین گھرانے میں مجھے فرمایا۔ اسی طرح تمام لوگوں میں، یعنی اگر ہم دنیا کے اندر تمام انسانیت کے اندر تمام لوگوں کی بات کریں تو سب سے اعلیٰ ذات آج کے دور میں یا پہلے کے دور میں پوری امت میں، تمام امتوں میں جو سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے لیے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خود میلاد منایا، آپ نے اپنا حسب و نسب بیان فرمایا، آپ نے اپنے کمالات ذکر فرمائے۔ اور اگر ہم اپنے معاملات میں زندگی کو دیکھیں، ہم میلاد کو دیکھیں تو ہم میلاد کے اندر بھی یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم میلاد کو دیکھیں تو ہم میلاد میں حضور کا حسب نسب بیان کرتے ہیں، ہم میلاد کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں، کمالات کو بیان کرا جاتا ہے، علماء اکرام اس میں ڈیفرنٹ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا بالکل درست اور بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن کے روزے رکھنے کے متعلق جب صحابہ نے عرض کی کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے پیر کے دن کا روزہ، تو اس دن حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمت کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ کے دکھایا۔ یہ حضور کا طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نعمت کے شکرانے کے طور پہ خوشی کا اظہار کیا اور روزہ رکھ کے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اگر ہم بزرگان دین کے اقوال میں اس کو دیکھیں تو بزرگان دین کے اقوال میں بھی جو ہے ہمیں بے شمار جو ہے وہ قول بزرگان دین ہمیں ملتے ہیں۔ امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو شامہ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ جو ہیں امام نووی علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور امام نووی علیہ رحمہ ان کی مشہور کتاب کا نام آپ نے سنا ہوگا ریاض الصالحین، جس میں تقریباً 1896 حدیث پاک یعنی 1896 حدیث پاک جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ یعنی کہ اتنے بڑے امام کے استاد امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ایجادوں میں جو افعال جو کام سر انجام دیے جاتے ہیں ان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے ہم ربیع الاول شریف میں حضور کے میلاد میں سر انجام دیتے ہیں۔ حضور کے میلاد میں دراصل کیا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے اندر جو ہے وہ صدقات خیرات کیے جاتے ہیں، حضور کے میلاد کے اندر جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، حضور کے میلاد کے اندر جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے اندر جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، درود پاک کی کثرت ہوتی ہے، محافل و ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں کو اچھے انداز سے سر انجام دینا جو ہے یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے قرآن پاک میں بھی ہمیں میلاد کا ذکر ہمیں ملتا ہے اگر غور و فکر ہم کریں اس کے اندر صحیح انداز سے۔ اسی طرح سے اگر ہم حدیث کریمہ کا مطالعہ کریں، ہم اقوال بزرگان دین کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے بے شمار دلائل جو ہیں میلاد کے اوپر مل جائیں گے۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت بھی جو ہے وہ قریب آن پہنچا ہے۔ علامہ صاحب نے تو اجازت لے لی ہے، چونکہ میں نے بھی اجازت لینی ہے آپ سے، مگر جاتے جاتے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اسے خوشیوں میں تو منانا ہے، مگر یاد رکھیے خوشیوں میں منانے کے لیے ساتھ ساتھ عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیکی کرنی ہے، نیکی کر کر دریا میں نہیں ڈال دینا ہے۔ آج کے دور میں اگر مثال دی جائے کہ نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، دریا کا جملہ ہی کاٹ دے، نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر ڈال دیں، ایسا نہیں کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کی، مسکینوں کی، غربا کی، فقراء کی مدد کیا کرتے تھے۔ گھر پر کوئی سائل اگر دروازے پر دستک دیتا، خود تناول فرمانے کے لیے بیٹھے ہوتے تو اپنا کھانا اس فقیر کو دے دیتے تھے، خود نہیں تناول فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اس طریقے سے سخاوت دکھائی، بہت ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت ساری باتیں جو ہیں کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ تو ہمیں
ربیع الاول کا مہینہ منانا تو ہے مگر عملی طور پر منانا ہے، ظاہری طور پر نہیں منانا ہے کہ جناب جھنڈا اٹھا لیں گے، بیج لگا لیں گے، نعرے لگائیں گے، جلوس میں شرکت کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی اور یہ کرنا چاہیے، مگر اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حامل بنانا ہے۔ اگر وہ نہیں بنائیں گے تو یہ ہمارا یہ شاید ظاہری طور پر یہ کرنا ہمیں فائدہ نہ دے، فائدہ دے بھی تو ظاہری طور پر دے، باطن میں ہمارے جو ایک گناہوں کا ایک انبار ہے وہ ختم نہ ہو، شاید ہم باطنی طور پر اس طریقے سے مضبوط نہ ہو جیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے، وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین سے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔